बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ियाउल कुरान चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले वीडियो लेट बनाने के लिए आप सबसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मेरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था और इसके अलावा कुछ दूसरी मसरूफियात की वजह से इस प्रोजेक्ट को टाइम नहीं दे पाया। आज की वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि जिन आयात को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उनको समझने के लिए यहूदियों की घिनौनी तारीख का जायजा लेना बहुत जरूरी है। और जो जराइम यहूदियों ने अपने वक्त में किए थे, आज वही जराइम मुस्लिम उम्मत कर रही है। लिहाजा इसका मुवाज़ना करना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग अपनी अहमियत को समझ सकें। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं आयत नंबर 61 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ तो याद करो जब तुमने कहा था कि ऐ मूसा, हम एक ही खाने के ऊपर सब्र नहीं कर सकते। अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए जमीन से दूसरी पैदावार यानी साग, तरकारियां, गेहूं, लहसुन, प्याज वगैरह उगाए। तो मूसा ने कहा कि क्या एक बेहतर चीज के बदले तुम अदना चीजें लेना चाहते हो? अच्छा, तो किसी शहरी आबादी में जा रहो, जो कुछ तुम मांगते हो तुम्हें वहां मिल जाएगा। आखिरकार नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि जिल्लत व ख्वारी और पस्ती व बदहाली उन पर मुसल्लत हो गई और वो अल्लाह के इज़ाब में घिर गए। ये नतीजा था उनका कि वो अल्लाह की आयत से कुफर करने लगे थे और पैगंबरों को नाहक कत्ल करने लगे थे। ये नतीजा था उनकी नाफरमानियों का और इसका कि वो हदूद शरा से निकल जाते थे। हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है, कहते हैं कि गरीब जालिम होता है। जालिम इसलिए कि अगर उसे जिंदगी में कोई सहूलत मिल जाए या कोई आसानी मिल जाए तो वो उस पर अतराने लगता है। बंदे को बंदा नहीं समझता, हर तरफ अपनी दौलत की शेखियां मारता फिरता है, मतलब इज्जत रास नहीं आती उसे। आज भी बहुत सी मिसालें आपके सामने हैं। पैसे और गाड़ियों की शेखियां हमेशा आपको वही मारता नजर आएगा जिसने जिंदगी में कभी कुछ देखा ना हो। यही हाल बनी इसराइल का था। फिरौन के पास गरीबी और कसम पसरी की जिंदगी गुजार रहे थे, तब ठीक थे ये। इन्होंने अपने हालात बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अल्लाह ने इन पर अपना बहुत ही खास करम किया था। एक अजीम मकसद के लिए इन्हें चुना, इनके अंदर अपने नबी और रसूल मबूस फरमाए, यानी दुनिया की हुकूमत इनके कदमों में डाल दी। अब इस इज्जत अफजाई का जो बदला इन्होंने अल्लाह को दिया वो भी सुन लीजिए। इनको जो मकसद अल्लाह ताला ने दिया था उसकी राह में रोजमर्रा की रुकावटें ना आए, इसलिए अल्लाह ताला ने इनके खाने पीने का इंतजाम पहले ही कर दिया, यानी मनोसलवा। यानी जिस बेसिक जरूरत के लिए आज हर कोई दौड़ धूप कर रहा है, उस मसले का इनको सामना ही नहीं करना पड़ा। और इन्हें लगा कि हम पता नहीं कौन सी चहेती कौम है कि इतनी नेमतें हमारे ऊपर नाज़िल हो रही हैं। और ऊपर से नाशुक्री का आलम ये कि इन्हें लगा कि अब हम जो कुछ भी मांगते रहेंगे हमें मिलता रहेगा। मकसद जाए भाड़ में, अपनी दुनिया तो सवारो। तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इन्होंने कहा कि हम एक ही खाना खा कर उकता गए हैं, हमारे लिए साग, प्याज, लहसुन और दाल वगैरह का इंतजाम किया जाए। अब ये सारी चीजें दुनियावी मुशक्कत के बाद ही हासिल होती हैं, क्योंकि कानून फितरत ही यही है। तो इन्होंने अपनी मुशक्कत अल्लाह की राह में सर्फ करने के बजाय प्याज, दाल और लहसुन वगैरह में सर्फ करना ज्यादा मुनासिब समझा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी शहरी आबादी में जाकर बसने का इन्हें हुक्म दिया और ये लोग चले भी गए। चलो ये बात भी समझ में आती है कि इंसानी फितरत एक ही चीज के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकती। इंसान को हर वक्त खाने में डिफरेंट टेस्ट चाहिए होता है। ओके फाइन, लेकिन अल्लाह की आयत पे कुफर करने का क्या मतलब हुआ? अब इन्होंने जो कुफर किया वो भी जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। अल्लाह की जो भी आयत इन्हें अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ठीक लगी उन्हें मान लिया, और जिन आयत को इन्होंने अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ पाया उसे रद्द कर दिया। सिर्फ रद्द करने पर इत्तेफा नहीं किया, बल्कि उसे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बदल भी डाला। उसकी वजह यह है कि उस वक्त अल्लाह ताला की किताब हर खासो आम के लिए एक्सेसिबल नहीं थी। जैसे कि आज कुरान पाक है, हर कोई इसे पढ़ सकता है, हर कोई इसे समझ सकता है। उस वक्त ऐसा नहीं होता था।
اللہ کی کتاب صرف چند ایک یہودی عالموں تک ہی لمیٹڈ تھی۔ وہ جو کچھ بھی اس کے اندر اپنی طرف سے بنا کر ڈال دیتے یا نکال دیتے، باقی پوری قوم اسی کی اندھی تقلید میں لگ جاتی، جیسے کہ آج کا عام مسلمان مولویوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ خود سے قرآن پاک نہیں پڑھنا، بس مولوی نے جو کہہ دیا اسے ہی دین سمجھ لینا، بھلے وہ صحیح ہو یا غلط کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ خود دیکھ لیں، مسلمز کی ساری گمراہی کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ ان سارے بکاؤ مولویوں نے مسلمانوں کو اسی طرح ہی تو توڑا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ ان سارے بکاؤ مولویوں کو خریدنے والے بھی یہودی لابی کے ہی لوگ ہیں۔ مطلب جو کام انہوں نے اپنے دین کے ساتھ کیا وہی کام انہوں نے مسلمانوں کے دین کے ساتھ کیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں ہی کروایا، تو بھگت رہے ہیں نا پھر ہم اس کی سزا۔ اب آتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیسے کیا۔ میں آپ کے سامنے 8 بلٹ پوائنٹس رکھ رہا ہوں جس میں انہوں نے خود اپنے جرائم کی داستان بیان کی ہے، اور یہ سب بنی اسرائیل نے خود لکھا ہے بائبل میں۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر 2 ریاستوں یعنی یروشلم کی دولت یہودیہ اور سامریہ کی دولت اسرائیل میں بٹ گئی، تو ان میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی آرامی سلطنت سے مدد مانگی۔ اس پر خدا کے حکم سے حنانی نبی نے یہودیہ کے فرمانروا آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے کے بجائے خدا کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ چیپٹر 2 تواریخ باب 17 اور آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک۔ پوائنٹ نمبر 2، حضرت الیاس یعنی ایلیا علیہ السلام نے جب بال یعنی بیل، جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں، بیل اس کو بال کہتے ہیں، بے عین لام بال۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب بال کی پرستش پر یہودیوں کو ملامت کی اور از سر نو توحید کی دعوت کا سور پھونکنا شروع کیا، تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ اخیب، یہ اس بادشاہ کا نام ہے، اپنی مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ اور اس موقع پر جو دعا حضرت الیاس علیہ السلام نے مانگی اس کے الفاظ یہ ہیں۔ اب حضرت الیاس نے ان سے بچنے کے لیے جو اللہ سے دعا مانگی وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور میں ایک ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہے۔ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کی شکایت ہے اللہ کے حضور ان بنی اسرائیلیوں کے خلاف، اور یہ لکھا ہوا ہے چیپٹر 1 سلاطین باب نمبر 19 آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک۔ پوائنٹ نمبر 3، ایک اور نبی حضرت میکایا، ان نبی کا نام ہے، ایک اور نبی حضرت میکایا کو اسی اخیب جو پہلے بادشاہ کے ذکر ہم کر چکے ہیں اسی بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، اس کا نام ہے اخیب نے حق گوئی کے جرم میں جیل بھیجا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ چیپٹر 1 سلاطین باب نمبر 22 آیت نمبر 24 سے 27۔ پوائنٹ نمبر 4، پھر جب یہودیوں کی ریاست میں اعلانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی اور زکریا نبی نے اس کے خلاف آواز بلند کی، تو شاہ یہودا یواس کے حکم سے انہیں عین ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنسار کر دیا۔ چیپٹر 2 تواریخ باب نمبر 24 آیت نمبر 21۔ پوائنٹ نمبر 5، اس کے بعد جب سامریہ کی اسرائیلی ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی اور یروشلم کی یہودی ریاست کے سر پر تباہی کا طوفان تلا کھڑا تھا، تو یرمیہ نبی اپنی قوم کے زوال پر ماتم کرنے اٹھے اور کوچے کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سنبھل جاؤ ورنہ تمہارا انجام سامریہ سے بھی بدتر ہوگا۔ مگر قوم کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لعنت اور پھٹکار کی بارش ہوئی، پیٹے گئے، قید کیے گئے، رسی سے باندھ کر کیچڑ سے بھرے حوض میں لٹکا دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ کر مر جائیں، اور ان پر الزام لگایا کہ وہ قوم کے غدار ہیں، بیرونی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ یرمیہ باب 15 آیت 10۔ یہ میں سارے آپ کو وہ ریفرنسز دے رہا ہوں جو انہی کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ابھی میں نے بات بتائی نا، پوائنٹ نمبر 5 بتایا ہے، یہ کہاں کہاں پہ درج ہے، یہ پوری ڈیٹیل یہ آپ کو وہ ریفرنسز دینے لگا ہوں۔ یرمیہ باب نمبر 15 آیت نمبر 10، پھر باب نمبر 17 آیت نمبر 20 سے لے کر 30 تک، پھر باب نمبر 20 آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک، پھر باب نمبر 34 سے لے کر باب نمبر 40 تک۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 پہ۔ ایک اور نبی حضرت حاموس کے متعلق لکھا ہے کہ جب انہوں نے سامریہ کی اسرائیلی ریاست کو اس کی گمراہیوں اور بدکاریوں پر ٹوکا اور ان کی حرکات کے برے انجام سے خبردار کیا، تو انہیں نوٹس دیا گیا کہ ملک سے نکل جاؤ
اور باہر جا کر نبوت کرو۔ آموس باب نمبر 7 آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک۔ پوائنٹ نمبر 7، حضرت یحییٰ یعنی یوحنا علیہ السلام نے جب ان کے بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی جو یہودیہ کے فرما روا ہیرودیس، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، ہیرودیس کے دربار میں کھلا ہو رہی تھی، تو پہلے وہ قید کیا گیا، پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر قوم کے اس صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا۔ مرکز باب نمبر 4 آیت نمبر 17 سے لے کر 29۔ آخری پوائنٹ، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران قوم کا غصہ بھڑکا، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ ان کا انجام ہے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بانی۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران کا غصہ بھڑکا، کیونکہ وہ انہیں ان کے گناہوں اور ان کی ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور ایمان و راستے کی تلقین کرتے تھے۔ اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا، رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا، اور جب رومی حاکم پیلاطس، اس وقت کا جو رومی حاکم تھا اس کا نام تھا پیلاطس نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع اور برابا ڈاکو دونوں میں سے کس کو رہا کروں۔ اس ٹائم پہ کوئی بہت بڑا کوئی مجرم ہوگا اس قوم کا جو کہ آلریڈی گرفتار تھا، تو عید کے موقع پر ایسا کوئی ایونٹ ہوگا کوئی، اس کے اوپر اس نے یہودیوں کو آفر دی کہ میرے پاس 2 لوگ قید ہیں، ایک برابا ڈاکو جو کہ بہت زیادہ کوئی خطرناک کوئی ڈاکو ہوگا، اور اس کے مد مقابل دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کی آفر کی جا رہی ہے بادشاہ کی طرف سے اس بنی اسرائیل کو کہ دونوں میں سے کس کو رہا کروں۔ تو ان کے پورے مجمع نے بلا اتفاق پکار کر کہا کہ برابا ڈاکو کو چھوڑ دے اور یسوع کو پھانسی پر لٹکا دے، اور یہ چیز لکھی ہوئی ہے متی باب 27 آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ آج یہی کچھ نہیں ہو رہا ہے ایک سچے عالم دین کے ساتھ۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنائے ہیں یہ مولانا مودودی کی کتاب تفہیم القرآن میں سے نکال کر میں نے آپ کو بتایا، اور مزے کی بات یہ کہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن بھی جیل کے اندر بیٹھ کر لکھی تھی، ان کو بھی جیل کے اندر ڈلوانے والے ایسے ہی سو کالڈ مولوی تھے۔ چلے ہم زیادہ دور نہیں جاتے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی مثال لے لیتے۔ میں خود ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوا ہوں دین کو لے کر، ڈال دیا نا انہیں بھی جیل میں، اور 295C لگوا دی ان پہ۔ مطلب جس انسان نے آج تک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حرمت صحیح طریقے سے بیان کی، اسے ہی گستاخ رسول ڈکلیئر کرتے، اور یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان کے بھیس میں چھپے ہوئے یہودی مائنڈ سیٹ کے مولوی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ یہ آیت اس مائنڈ سیٹ کی نفی ہے جو آج تک یہودیوں میں پایا جاتا ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، اور یہی مائنڈ سیٹ مسلمز کا بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، بخشے ہی جائیں گے ہم تو۔ کچھ عرصہ پہلے میں بھی یہی سوچا کرتا تھا کہ مسلمان ہوں، نبی پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، روز آخرت کا یقین رکھتا ہوں، جنت میں جانے کے لیے بس یہی تو چاہیے مجھے، یعنی میں تو کنفرم جنتی ہوں، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ لیکن میری یہ خوش فہمی تب دور ہوئی جب میں نے خود قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھا اور ایک ایک آیت پر اچھی طرح سے غور کیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرا یہ مائنڈ سیٹ بنایا کس نے ہے؟ میں جنتی ہوں اور میرے پاس ہر قسم کے اچھے اور برے کام کا لائسنس ہے، اور اینڈ پہ میری بخشش پکی ہے۔ یہ بات کس نے بتائی مجھے؟ قرآن تو بالکل میرے مائنڈ سیٹ کے اپوزٹ چل رہا ہے۔ اب جو چیز میری سمجھ میں آئی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، میرا جنتی ہونے کے لیے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا کافی نہیں ہے۔ یہ بات دھیان سے سن لیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بلانگ کرتا ہوں، صرف یہی چیز میرے جنتی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر بات صرف ہم توحید کی کریں تو توحید حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ویسی کی ویسی قائم ہے۔ ہاں،
شریعت ہر نبی اور رسول کے ٹائم میں وقتاً فوقتاً چینج ہوتی رہی ہے، تو جنت میں جانے کے لیے مجھے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی ضرورت ہے۔ ایسے تو پوری دنیا مانتی ہے کہ کوئی ایک سپر پاور ہے جو اس پوری کائنات کو بڑے ہی پرفیکٹ طریقے سے کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ تو توحید کا بیسک لیول ہو گیا۔ اب اس سپر پاور کے احکامات پر عمل کون کرے گا اور اس کے احکامات ہم تک پہنچائے گا کون؟ وہ ہے رسول اور نبی، جو کہ ٹائم ٹو ٹائم دور انسانی میں آتے رہے۔ تو اب بخشش صرف اسی کی ہوگی جو توحید اور شریعت دونوں پر عمل کرے، اور یہی تو عمل صالح ہے۔ اور جب یہ بات میری سمجھ میں آئی اور میں نے اپنا احتساب کیا تو I found myself zero in عمل صالح۔ تو پھر میں جنتی کہاں سے ہوا؟ اگر میرے پاس عمل صالح ہی نہیں ہے تو کوئی کچھ بھی مجھے تسلی دیتا رہے، میں خود کو جنتی کلیم نہیں کر سکتا۔ اب اتنا سمجھ لینے کے بعد بھی اگر میں اسی ہٹ درمی پہ قائم رہوں، نماز نہ پڑھوں، لوگوں کے حق کھاؤں، غریبوں پر ظلم کروں، شریعت نے جو جو احکامات مجھ پر لاگو کیے ہیں انہیں نہ مانو، تو بائی گاڈ قیامت کے دن میرا امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا میرے کسی کام نہیں آئے گا۔ صرف یہی نہیں، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری کوئی شفاعت نہیں کریں گے۔ اور جب بھی میں یہ چیز سوچتا ہوں تو یقین کریں اندر سے ہل جاتا ہوں۔ اور یہی بات اسی آیت میں سمجھائی گئی ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی نبی یا رسول کی امت سے بلونگ کرتا ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے احکامات کو مانے گا تبھی وہ قیامت کے دن اللہ سے اپنا انعام حاصل کر پائے گا۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ یہودی ہو، عیسائی ہو یا صابی ہو یا نصرانی ہو، ڈزنٹ میٹر۔ آج کے ٹائم کی اگر بات کریں تو اس وقت ہر انسان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت لاگو ہوتی ہے۔ یہ فرقہ واریت اور مذہب کے نام پہ گروپزم کسی بھی بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کو کوئی بھی انسان کسی بھی اسپیسیفک مذہب یا فرقے کی بنا پر خود کو جنتی کلیم نہیں کر سکتا۔ اس وقت اگر جنت کمانے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، اللہ پر ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو آپ کی بخشش کا باعث بن سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایسی اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔